बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है जहाँ पे एक बहरान ख़त्म होता है तो दूसरा बहरान शुरू हो जाता है, और बहरान पे बहरान, बहरान पे बहरान। और ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान दरअसल बहरानुस्तान बन चुका है, क्योंकि यहाँ बहरान ख़त्म ही नहीं होता। आप देखें कि पहले इस्लामाबाद में एक सियासी बहरान था और एक हुकूमत ख़त्म हुई, ख्याल था कि बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक पंजाब में बहरान ख़त्म नहीं हो रहा। वहाँ पे वज़ीर आला का इलेक्शन हो चुका है लेकिन उनका हलफ नहीं हो रहा। और इसके अलावा आप देखें कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और वो कह रहे हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है ये इस्तीफ़ा दें। तो इमरान ख़ान साहब नए इंतखाबात का भी मुतालबा कर रहे हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रहे हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की ज़रूरत है, और कौमी असम्बली में इस वक्त तक अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि नया इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका तकर्रुर करना हो तो कैसे होगा, एक और बहरान पैदा हो जाएगा। तो ये जो सारे बहरान हैं इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इन बहरानों से क्या हम निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर कानून हैं, जनाब रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और बहुत बहुत शुक्रिया फतियाना साहब। और जनाब गौस बख्श महर साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और GDA के रुकन कौमी असम्बली हैं। तारड़ साहब ये बताइए कि ये जो बहरान है कि एक बहरान ख़त्म होता है फिर दूसरा पैदा हो जाता है, तो आज के हवाले से जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि 28 अप्रैल की रात 12 बजे तक जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का हलफ लिया जाए। अभी तक उसके कोई आसार नज़र नहीं आते। फ़र्ज़ करें अगर हलफ नहीं होता फिर क्या होगा? मीर साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि हमने आइन को सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा समझ लिया है, और तकरीर जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि जी मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून जो है वो आइन पाकिस्तान है और इससे बाहर कोई नहीं जाएगा और हम इसकी पासदारी करेंगे। और हलफ लेते हैं MNA से ले कर वज़ीर आज़म तक, MPA से ले कर सदर मुमलिकत तक, सब का हल्फ यही है कि मैं आइन की पासदारी करूँगा और आइन से रूगर्दानी नहीं करूँगा। और जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस पे लोग बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आइन से रूगर्दानी करना अपनी सियासी, मैं कहता हूँ, मसलहत का सबसे पहला तकाज़ा समझ रहे हैं। हम लोग जब पब्लिक ऑफिस में आ जाते हैं तो हमारे लिए सबसे मुकद्दम चीज़ जो है वो रियासत पाकिस्तान है, और रियासत पाकिस्तान ने चलना है आइन पाकिस्तान के तहत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने सियासी आकाओं की विल या उनकी मंशा के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। हमें इस दो रुखी से निकलना होगा, और जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं उन्हें ये समझना होगा कि वो रियासत पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं उस कैपेसिटी में। उनकी अगर घरों के ऊपर, दफातर के ऊपर कौमी परचम लहराता है और आइन उनको ताकत देता है कि वो रियासत के या सूबे के सरबराह हैं, तो वो अवाम की जो नुमाइंदगी है उसका हक सिर्फ उस सूरत अदा करेंगे अगर वो आइन के ऐन मुताबिक चलेंगे। लेकिन अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं ले रहे तो वो उनके पास भी एक वजह है। देखिए कहाँ पे लिखा है कि गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की वैलिडिटी और अदरवाइज़ को देख सकते हैं। आइन की कोई एक शिक बता दें जिसमें ये इख्तियार गवर्नर या सदर के पास है तो ये बहस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमने अदालतों को मजाक समझ रखा है। ये सारे मामलात अदालत में क्यों गए, और फिर अदालत ने इन मामलात पे 2 रोज़ समाअत की। अदालत के सामने ये मामला आया कि गवर्नर इस इलेक्शन को दुरुस्त इलेक्शन नहीं समझते। इस पे सिर्फ मुस्कुरा दिए थे चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि इस पे बहस हो नहीं सकती, बहस की गुंजाइश नहीं है। उनके पास आर्टिकल 130 में एक ही रास्ता है कि द मोमेंट नोटिफिकेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पहुँचेगा गवर्नर के पास, वो फौरी तौर पे एडमिनिस्टर करेंगे ओथ जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा। मीर साहब फतियाना साहब भी बैठे हैं, हमारी भी कोई 25-26 साल से वो कहते हैं ना जब जवानी से लेकर सियासत को देख रहे हैं, कभी ये हुआ है आज तक कि 24 घंटे के अंदर अंदर ओथ ना हुआ हो? चलें, अब ये तो हो रहा है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बहरानुस्तान है। फतियाना साहब, परवेज़ लाई साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने एक राय का इजहार किया, ज़रा आप सुने वो क्या कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन वो हाउस के अंदर होता है और स्पीकर की कुर्सी के ऊपर होता है। तो ये स्पीकर जो था, डिप्टी स्पीकर, ये भाग के तो चला गया विजिटर्स गैलरी जहां विजिटर बैठे होते हैं। अब विजिटर से माइक पकड़ के
اس نے یہ سارا الیکشن کرا کے سیبوٹاج کیا اور وہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. یہ آئینی ایک سب سے بڑا فلا رہ گیا ہے. تو کون کہتا ہے جی کہ وہ آئینی بران ہے صوبے کے بغیر چل رہا ہے؟ صوبے کے بغیر نوٹیفیکیشن دیکھیں جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کے تحت کہ جب تک نیا چیف منسٹر آفس میں اوتھ لے کے بیٹھتا نہیں ہے، پرانا جو چیف منسٹر ہے وہ ابھی بھی آج بھی چیف منسٹر ہے بزدار صاحب، اور آج بھی ان کے اختیارات بحال ہیں. تو فتیانہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں پرویز لائی صاحب سے کہ آج بھی پنجاب کے چیف منسٹر دراصل عثمان بزدار صاحب ہیں؟ احمد میر صاحب، گزارش یہ ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے میرا بڑا رشتہ ہے، ہم مسلم فیڈریشن میں اکٹھے رہے ہیں اور نظریاتی اچھے انسان ہیں. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. آئین کی بالادستی کہتی ہے کہ آرٹیکل 63A کی موجودگی میں کسی جماعت کہ ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ کے چناؤ، وزیر اعلیٰ کے عدم اعتماد اور فنانس بل پہ جماعت کی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ نہیں ڈال سکتے. نمبر 2، جو 2018 کا الیکشن ہے اس میں ووٹوں کے تناسب سے سب سے بڑی پارٹی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. دنیا میں یہ روایت ہے کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے اسی کو دعوت دی جاتی ہے، اور تصور ہی نہیں ہے کہ ان کے لوگ توڑ کر دوسری حکومت بنا دی جائے، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. تیسرا یہ کہ رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس جو ہے پروونشل اسمبلی پنجاب، اس کے مطابق ضروری ہے کہ کوئی ایک شخص چیئر کر رہا ہو ہاؤس کو، نمبر 1. نمبر 2، 5 منٹ گھنٹیاں بجائی جائیں کہ اگر کوئی باہر ممبر ہے تو اندر آ جائے. اس کے بعد دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، نہ باہر سے اندر نہ اندر سے باہر جا سکتا ہے. نمبر 3، ہاؤس کے اندر کوئی غیر متعلقہ آدمی نہیں ہو سکتا. ہوا کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ وہاں پہ رجسٹر رکھا جاتا ہے. اس کے بعد نام باری باری پکارا جاتا ہے، اسپیکر پکارتا ہے، وہ ممبر اٹھ کر جا کر اس آئیز اور نوز کی جو لابیز ہیں اس میں جاتا ہے. وہاں پہ رجسٹر پہ اس کی اٹینڈنس لگتی ہے، 1 to 1 ہوتا ہے. یہ ہاتھ کھڑے کر کے یا سیٹ پہ کھڑے ہو کے ووٹنگ نہیں ہوتی. یہ سارا پروسیس ہوا ہی نہیں ہے. پہلا تو کویشچن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ہی درست نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے دیا ہے وزیر اعظم کو استعفیٰ، ان کو دینا چاہیے تھا بزدار صاحب کو، گورنر پنجاب کو. تو ان کا استعفیٰ ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے. دس مین کہ وہ مستعفی ہی نہیں ہوئے ابھی تک کاغذوں میں آئینی طور پر بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب میں، نمبر 1. نمبر 2، جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت وہاں پہ ڈھیر سارے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار اندر گھسے ہوئے تھے. انہوں نے اسمبلی کو یرغمال بنایا ہوا تھا. کسی اسمبلی میں دنیا کی پارلیمنٹ میں چلے جائیں پولیس فورس ہاؤس کے اندر نہیں آ سکتی. اور جو لابی تھی آئیز کی اس کے سامنے پولیس نے رستہ بند کیا ہوا تھا، ڈور بند تھا، کوئی گھنٹی نہیں بجی، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ ڈور لاک نہیں ہوئے، پولیس کو باہر نہیں نکالا گیا. یرغمال ہوتے ہوئے وہاں پہ اناؤنس کیا گیا کہ وہ جیت گیا، وہ ہار گیا. وہ پروسیجر اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا. اس لیے وہ الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی اور روایات سے ہٹ کر ہے، رولز آف پروسیجر کی وائلیشن ہے. تو چونکہ نہ تو وہاں استعفیٰ ہوا ہے اور نہ الیکشن ہوا ہے وزیر اعلیٰ کا، تو حلف کس بات کا گورنر صاحب لیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا حلف. وہ انہوں نے درست کہا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی، احمد اویس صاحب نے بھی لکھ کر رپورٹ دی ہے کہ یہ پروسیس مکمل نہیں ہوا اور غیر آئینی الیکشن ہے. اس طرح ایسے تو کہیں بھی یہ لیکن بلو ایریا میں بیٹھ جائیں. ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ حلف لیں، پھر کیا کریں گے ہم؟ ہائی کورٹ تجاوز کر رہی ہے اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے. اس کو اختیار نہیں ہے آرٹیکل 248 کی موجودگی میں کہ صدر یا کو حکم دے یا ڈائریکشن دے، ان کو طلب کرے. اور اس نے بھی ابھی کوئی حکم نہیں دیا. غور سے پڑھیں فیصلے کو. انہوں نے کہا ہے کہ گورنر صاحب مہربانی فرمائیں اور وہ خود لیں، کسی اور کو دیں. انہوں نے گورنر سے ریکویسٹ کی ہے، ڈائریکشن نہیں دی، نہ ہائی کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے. اور گورنر نے آئینی قوانین ماہرین کی رپورٹ کے بعد جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو آئینی عہدہ ہے اس نے رپورٹ دی ہے، سیکرٹری اسمبلی نے رپورٹ دی ہے کہ سارا پروسیس ان لافل ہے. اس کی بنا پہ انہوں نے حلف لینے سے انکار کیا اور آئین کے مطابق انکار کیا. غوث بخش مہر صاحب، پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ وہاں پہ ایک آئینی بحران ہے. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ پہلے عمران خان صاحب کے اتحادی تھے لیکن آپ لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اب اگر عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا چاہتے ہیں تو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی میں ایک اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے تو یہ وہاں پہ بھی ایک بحران ہے. تو یہ بحران کیسے حل ہوگا؟ میر صاحب، ہم بحرانوں کی پیدائش ہیں. ہم بحرانوں کو زیادہ خود ہی بناتے ہیں
اور بحرانوں سے ہی چلتے. آئین کی پاسداری بھی اپنی سیدھی پاسداری بعد میں کرتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے بحران جو ہے اس کو خود بناتے ہیں. ہم پہلے اپنی ذات کو آگے کرتے ہیں, پھر بعد میں بحران آئین کو لے آتے ہیں, پھر ہم لیڈرشپ کے رائے پر بحران کو چلاتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک تو اتنا جمہوریت کر کے اکثریتی پارٹی یہ لوگوں کو ایسے گم کرنا, ایسے بھگانا, ایسے خریدنا نہیں چاہیے تھا. اب کوئی نہیں مانتا ہے کہ نہیں خریدے گئے, نہیں, کس کو پتہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ان آئین کی خلاف ورزی اپوزیشن نے کر کے لوگوں کو جا کے سندھ ہاؤس میں ہوٹلوں میں بند کیا, الیکشن دن نہیں لے آئے, وہ غیر حاضر رہے, ان کی 60A کے تحت وہ نہیں ووٹ دے سکتے, ان کی ممبرشپ فنڈ نہیں ہے کلیئر. تو باقی جو اپوزیشن بچے ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے اپوزیشن. ہم اور کیوں نہیں اکٹھے ہیں, ہم 6 ممبر ہیں, ہم میں سے اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر کے چیف الیکشن کمشنر جانا چاہتا ہے اور جاتا ہے, وہ کنٹروورشل ہے. تو کسی بھی کنٹروورشل آدمی کو نہیں رہنا چاہیے, اور اس کو کنٹروورسی یہ ملک کو خراب کرتی ہے, اور کنٹروورسی کی وجہ سے ہمارے سارے ملک کا بحران جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اس ملک میں. ہر وقت ہم نے یہ کیا ہے, کبھی کورٹوں پر ڈپینڈ کیا, کبھی کس کیا. آپ جسٹس منیر سے لے کے دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں ہماری کورٹوں نے تو مشرف کو لیگلائز کیا تھا اور آئین کی ترمیم کے لیے بھی اختیار دیے تھے. اچھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. غوث بخش میر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کاف لیگ اور GDA اکٹھی ہے, تو تحریک انصاف نے تو حسین الہی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا. حسین الہی نے مجھے سپورٹ کر رہا ہے, اور ہماری اپنی نون لیگ بھی, سوری ہماری GDA اور کاف لیگ دونوں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو یعنی کہ کاف لیگ اور GDA نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر ہوں گے. جی, یہ طے ہو گیا دونوں میں. تو ان کو, جی ہاں, تو اسی لیے ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور کوئی بھی حل ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مسائل ایسے نہیں جو حل نہ کر سکے. ہم خود مسائل میں پھنساتے ہیں. پنجاب میں آپ کو ایک دم آپ کو الیکشن کروانی چاہیے. جب الیکشن نہیں ہوئی ہے, گورنر نے الیکشن, آئین گورنر ایکسیپٹ کرتا ہے ریزیڈیشن, وہ نہیں ہوئی ہے, تو پھر سے الیکشن کرانی کیوں بحران کو دے رہے, کیوں بحران کو آگے کریں؟ گورنمنٹ یا اپوزیشن, ایک دم الیکشن ہونی چاہیے ادھر بھی لیڈر اپوزیشن مقرر کر کے حل کو کرنا چاہیے. حالانکہ یہ بحران بہار کا پیدا کیا گیا کہ PTI کے لوگ توڑے گئے, ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرایا, ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چارجز ہیں. یہ جمہوریت کی خوبی ہے کہ آپ جمہوریت میں لیڈرشپ اور گورنمنٹ چینج کریں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہوا ہے, کہیں دنیا میں سے نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اعظم وزیر تارڑ صاحب, فتیانہ صاحب کی بات آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں تو چیف منسٹر کا الیکشن ہی پراپر نہیں ہوا, اور غوث بخش میر صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. تو بحران تو ہے. میں تو دونوں میرے سے بڑے ہیں, تھوڑا بہت قانون میں بھی پڑھتا ہوں. ایک تو یہ عرض کر دوں کہ یہ الیکشن والا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ایجیٹیٹ ہو کے, تو اس پہ رولنگ آ چکی ہے کورٹ کی, اس پہ کوئی اپیل کرنی تھی وہ کر لیتے. اور رہی بات کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ درست نہیں ہے, تو اس پہ جو ریٹ آئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, اس کو نہ صرف خارج کیا گیا بلکہ ریٹ کرنے والے کو جرمانہ بھی کیا گیا, کیونکہ وہ اتنی قانون سے ہٹ کے بات تھی. گورنر صاحب نے, اس وقت کے گورنر چودھری سرور صاحب نے بزدار صاحب کو بلایا تھا اور بلا کے ان سے تسلی کی تھی, جو کہ پروسیجر ابھی اسپیکر اور چیف الیکشن کمشنر بھی کریں گے. یہی قانون کی منشا ہے. کہیں نہیں لکھا کہ جی استعفیٰ کس کے نام ہونے اور کیا نہیں ہونا. بزدار صاحب نے اپنی والہانہ محبت میں ایڈریس عمران خان صاحب کو کیا تھا, لیکن انہوں نے گورنر کے پاس جا کے کنفرم کیا کہ میں رضاکارانہ طور پہ استعفیٰ دے رہا ہوں. اور اسی وجہ سے پھر چودھری پرویز الہی صاحب ان کے کینڈیڈیٹ بنے, سیٹ خالی ہوئی. بزدار صاحب نے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے نامینیشن پیپرز جمع کروائے. بزدار صاحب اس دن پنجاب اسمبلی میں ان کے ساتھ براجمان تھے, ان کے وہ پولنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو قانون میں اور پنچایتی طور پہ کوئی بات جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ یو آر اسٹاپڈ بائی یور کنڈکٹ. تو خدا کے لیے قانون کو کم از کم مذاق نہ بنائیں, سیاست کو تو ہم نے بنا دیا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے. فتیانہ صاحب اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب, ایک چھوٹی سی بات, جو اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, مار صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا ہر ممبر کا حق ہے, اس نے چوائس دینی ہے. سینٹ آف پاکستان میں BAP کے 5 لوگوں نے اپوزیشن بینچز, حکومتی بینچ چھوڑ کے باقی ساری BAP اور پارلیمانی لیڈر وہاں تھے,
وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنا لیڈر آف اپوزیشن الیکٹ کیا. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں وہ منحرف نہیں، وہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں. منحرف تو وہ تب ہوں گے جب ان پہ کوئی ڈیکلریشن آئے گا. آج تک کوئی ڈیکلریشن نہیں. طارق صاحب اگر فرض کریں کہ آپ پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان ہیں تو نور عالم خان کو یا راجہ ریاض کو اگر آپ اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں کیونکہ وہ 20-22 ہیں تو وہ تو ایک اصلی اپوزیشن تو نہیں لگے گی. میر صاحب جیسے یہ قانون کی بات ہو رہی ہے، قانون میں تو یہ ان کے ساتھ بیٹھے نا. نہیں لیکن پبلک پرسیپشن بھی تو کوئی چیز ہے. کون مانے گا کہ یہ راجہ ریاض یا نور عالم خان اپوزیشن لیڈر ہے؟ اس لیے مانیں گے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا. اور دوسری بات یہ منورٹی، یہ 7 لوگوں کی منورٹی ان کے ساتھ بیٹھے وہاں پہ جا کے. چلیں اپنا فتیانہ صاحب، آپ لارڈ جسٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. اب اگر یہ آپ کے جو باغی ساتھی ہیں جو آپ سے ناراض ہو کے جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ان کو اگر یہ اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ کس کا ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے چیئرمین کاغذوں میں عمران خان ہے، اور وہ کسی کو اون نہیں کرتے. تو نون لیگ اگر ان کو نامزد کرتی ہے تو یہ تو بات پھر درست ثابت، ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو بہکا پھسلا، ان کو لالچ جو بھی کہیں آپ دے کر انہوں نے ان کی لائلٹی چینج کی ہے. تو جو کچھ آپ نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، یہ آپ نے الفاظ بڑے زبردست استعمال کیے ہیں، بہلا کے پھسلا. یہ عام طور پہ رانوے میرجز کے کیسز میں ہم سنتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ اسمبلی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بزدار صاحب ساتھ کھڑے تھے وہ ٹی وی کے سامنے. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو سندھ ہاؤس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ وہ میڈیا تو ریکارڈ میں موجود ہے کہ کون کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تو آپ کی ٹیم بن چکی، بی ٹیم آپ کی ہے، وہ ہمارے ساتھوں سے تو آپ جا چکے ہیں. وہ تو آپ کی ان کا پروسیس ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں، چونکہ اگرچہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا یا وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی نوبت نہیں آئی، آگے بجٹ میں بھی اندازہ ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے یہ اسمبلی چلنے والی نہیں ہے. میرا اندازہ ہے کہ یہ بہت جلدی ملک میں انتخابات آ رہے ہیں. اچھا، بالکل بحران ہے. آپ خود اعظم نذیر طارق صاحب بھی مان رہے ہیں اور آپ بھی مان رہے ہیں کہ ملک اس وقت شدید آئینی، قانونی، سیاسی، انتظامی بحران کا شکار ہے. جب ملک میں بحران ہے تو پھر آپ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، احمد میر صاحب کچھ عرصہ پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک لندن میں ایگریمنٹ کیا کہ کوئی بھی حکومت آئے گی 5 سال پورے کرے گی. وہ اس ایگریمنٹ کی بھی دونوں جماعتوں نے وائلیشن کی، جو ان کے دونوں لیڈرز نے فیصلہ کیا تھا. اور یہ 5 سال پی ٹی آئی کے تھے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. اس مینڈیٹ کو چرایا گیا، ڈاکہ زنی ہوئی، راہ زنی کی واردات ہوئی، اور انہوں نے ایک جعلی خود ساختہ 155 لوگوں کی پارٹی ایم این ایز کی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور 80-85 ایم این ایز کی پارٹی حکومت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ بھی، آئین کے ساتھ بھی. اس کا آپ نے رد عمل دیکھ لیا ہے پوری دنیا میں، پاکستان کے کونا کونا میں لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اس موقع پر یہ معاملہ دیر تک نہیں چل سکتا. اور یہ جو کہتے ہیں ہم نالائق تھے، یہ کاریگر ہیں، ان کاریگروں نے آ کے مہنگائی کا جو حشر نشر کر دیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیا الیکشن نظر آ رہا ہے، تو اگر الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہی نہیں ہوگا تو الیکشن کیسے ہوگا؟ نہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں نا. 2 ممبر پہلے الیکشن کمیشن کے نہیں ہیں. اگر چیف الیکشن کمشنر بھی ریزائن کر جاتے ہیں، دیکھیں نا، ایک پلیئر جو ہے، ایک جو امپائر ہے، وہ تو نیوٹرل ہونا چاہیے. اگر ایک گروپ اس پہ اعتماد نہیں کرتا تو میرا خیال ہے انہیں خود بھی، میں ان کی ذاتی طور پر ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن انہیں اب استعفیٰ دے دینا چاہیے. میرا خیال زیادہ بہتر ہی ہوگا. اچھا غوث بخش مہر صاحب، یہ جو اعظم نذیر طارق صاحب جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے ایک نئی ہمیں خبر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے قانونی پوزیشن بتائی ہے جو سینٹ میں انہوں نے کی ہے وہ یاد کرایا ہے. وہی آپ نے یاد کرایا، تو میں تو بطور صحافی اس میں سے خبر ہی نکالوں گا نا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، وہ راجہ ریاض صاحب ہیں، نور عالم خان صاحب ہیں، تو یہ جو سارے لوگ ہیں تو یہ ان کو بنا دیں گے اپوزیشن لیڈر. تو پھر کون ہوگا اصلی اپوزیشن لیڈر، کون ہوگا؟ دیکھیے جی، اگر سینیٹ میں بیٹھے تھے تو لیڈر کے ساتھ بیٹھے تھے، آگے پوری ان کی پارٹی کی بیٹھی تھی. پارٹی کو حق ہے کہ پارٹی چھوڑ کے ایک بینچز میں دوسری میں بیٹھے. لیکن یہ کہا کہ ملک کی جمہوریت ہے، کون سی دنیا کے حصے میں یہ رواج ہے یا ٹریڈیشن ہے کہ ایک حصہ ممبروں کا جا کے سندھ ہاؤس میں چھپے، پھر ہوٹلوں میں چھپے، پھر چھپتا رہے. پھر 63 کیوں بنایا تھا؟ 63 کی امینڈمنٹ کیوں لائی تھی؟ اس کے باوجود پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ممبر آؤ، ممبر نہیں آتے ہیں، چھپ جاتے ہیں.
تو وہ خلاف ورزی نہیں ہے 63 اے کی، ان کی تو ممبرشپ اسی ویسے ہی گئی ہوئی ہے. اگر یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی کو لیڈر اپوزیشن نہ کر کے بٹھانا چاہتے ہیں، یہ تو پھر نہ جمہوریت رہی نہ کوئی آئی نہیں رہا. جب اتنا بڑا بحران ہے تو اس کو الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک دم الیکشن کیوں نہیں اناؤنس کرتے؟ اچھا آپ بھی نئے انتخابات کی حمایت کر رہے ہیں؟ بالکل. اب ایسا کرائسس ہو تو نئے فریش مینڈیٹ چاہیے، لوگ نیا فریش مینڈیٹ لائیں، نئی طریقے سے الیکٹ ہوں اور پھر جو آئے وہ حکومت کریں. تو پھر غوث بخش میر صاحب سب سے زیادہ پتہ ہے آپ نے پھر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے ان کی اپنی پارٹی تھی، ہماری اپنی پارٹی تھی، ہمارا اپنا موقف تھا، ان کا اپنا موقف تھا. ہم ان کے الائڈ تھے، ہم ان کے اس میں تھوڑی الائڈ ہے کہ استعفیٰ دیں یا ان کے ساتھ ہم کسی ہم ہاؤس کو بچاتے ہیں، چلے جتنا چل سکتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں نئے الیکشن ہوں، فتیانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں نئے الیکشن ہوں، تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اگر استعفیٰ دے دیا جیسا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ابھی تک آثار تو نظر نہیں آ رہے، لیکن فرض کریں اگر وہ دے دیتے ہیں تو پھر ان کی تقرری کیسی ہوگی؟ یہ معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے. وزیر قانون دو دن کے اندر لیڈر اپوزیشن نومینیٹ کریں، جو جائز ہو اس کو کر کے اور الیکشن کروائیں. اس پہ بات کرتے ہیں یہ کیا کہ اپنے وقفے کے بعد بات کرتے ہیں، وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تالڑ صاحب، یہ ذرا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ذرا سمجھا دیں کہ یہ جو آپ، کیونکہ آپ سینیٹر ہیں، تو جو آپ باپ پارٹی کا حوالہ دے رہے ہیں بار بار، پہلے بھی دے رہے تھے آپ، تو وہ آدھی پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی، آدھی جو ہے وہ ٹریری بینچز میں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ اگر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آئینی لحاظ سے ٹھیک ہو، لیکن سیاسی لحاظ سے تو غلط تھا. وہ میر صاحب میں کب کہہ رہا ہوں کہ سیاسی لحاظ سے بات ہو رہی ہے؟ میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 7 بندے ہی ایلیجبل ہیں، کہ ان 7 بندوں میں سے لیڈر آف اپوزیشن آنا چاہیے. قانون یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ اسپیکر کو اپنی ان رائٹنگ کنسنٹ دیتے ہیں، اور جس کینڈیڈیٹ کے حق میں یا جس شخص کے حق میں میجورٹی پرپوزلز آتی ہیں ان کو چیئرمین سینٹ یا اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کرتا ہے. یہ طریقہ کار ہے جو کہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے. اب اگر اپوزیشن بینچز کے اوپر 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی، وہ ٹریری بینچز میں نہیں، کیونکہ انہوں نے نہ ووٹ کیا وزیر اعظم کے عدم اعتماد پہ، نہ انہوں نے ووٹ دیا وزیر اعظم کو الیکٹ کرتے ہوئے نئے وزیر اعظم کو. ان پہ 63A کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ گمراہ کن بات ہم نہ کریں آپس میں بیٹھ کے. 63A ان پہ تب لگتی اگر وہ نو کانفیڈنس میں ووٹ دیتے عمران خان کے خلاف، وہ ووٹ آف کانفیڈنس دیتے شہباز شریف کو، یا وہ پارٹی چھوڑ دیتے جو کہ انہوں نے نہیں چھوڑی آج تک، یا بجٹ میں وہ ووٹ کریں پارٹی پریزیڈنٹ کی خواہش کے برعکس. ان کو شوکاز نوٹس دیے گئے پارٹی کی طرف سے، انہوں نے جواب دیے، پارٹی نے اس پہ اپنے اطمینان کا اظہار کر کے ان کے خلاف کارروائی کا. تو اس پہ ڈیفیکشن ہی نا میر صاحب لگے گی. ان پہ پارٹی کے باہر کے جو 4 سچویشنز کے علاوہ ڈیفیکشن نہیں. اسی لیے تو سپریم کورٹ میں رائے گئی ہے. اگر نور عالم خان صاحب نے، راجہ ریاض صاحب نے، ان سب نے اگر میڈیا میں آ کے عمران خان صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان پہ کرپشن کے الزامات لگا دیے، تو ان کی پارٹی چھوڑ دیں. نہیں تو ان کے اظہار آزادی رائے ہے، اختلاف رائے کا اختیار. یہ بادشاہت تو نہیں ہے نا. یہ کیوں 63A میں یہ نہیں؟ آپ کو میں بتاؤں 1998 میں جو ڈیفیکشن کا لاء آیا تھا، جس کو ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے الجہاد ٹرسٹ کیس میں، الٹرا وائرس، اس میں یہ تھا کہ آپ اگر پارٹی پہ تنقید کریں گے تو پارٹی پریزیڈنٹ آپ کو نکال سکتا ہے. اس کو بدل دیا گیا. آپ نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کس کو بنانا ہے، وہ قانون اپنا رستہ لے گا، ہم نے تو نہیں بنانا. پبلک نہیں مانے گی ویسے اس کو. میں تو پبلک کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ تو پتہ نہیں ہونا ہے کب ہونا ہے، لیکن قانون رستہ لے گا نا. احمد میر صاحب، برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی ہے، اس میں آئین تحریری نہیں ہے، لیکن وہاں روایات ہیں. تصور ہی نہیں ہے دنیا کی کوئی 250 ڈیموکریسیز میں کہ کسی جماعت کے لوگ توڑ کے آپ ان کو اپنی مرضی کی اپوزیشن بھی بنا لیں، مرضی کا وزیر اعظم بھی چن لیں، مرضی کا وزیر اعلیٰ بھی چن لیں. اس کا دنیا میں کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سڑکوں پر ہے. تو میرا خیال یہ ایک بہترین حل یہی ہے کہ قوم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، آپ نے سینٹ میں یہی کچھ کیا، لیکن سینٹ میں ان تو آپ نے ان کو جو سکھایا یہ اب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ گیلانی صاحب ان کے پارٹنر ہیں، پی ٹی اپنا ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ.
یہ اگر اپنے پارٹنر پہ مس ٹرسٹ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا چناؤ درست نہیں ہے تو پھر یہ تو ان کے ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی. نون لیگ گیلانی صاحب نے نون لیگ کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے باپ پارٹی جو ہے اس کو اپنے ساتھ. تو آپ دیکھیں نا ان کی پارٹیوں کے درمیان ابھی حالات یہ ہیں کہ نون لیگ کے ماشاءاللہ معتبر شخصیت ہیں, وہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا چناؤ درست نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین, میں کہہ رہا ہوں آئین اور قانون کے مطابق تھا. پکڑ لیا ہے, ریکارڈ درست رکھیں. یہ پہلے آپ کے پریزیڈنٹ تھے ایم ایس ایف میں, آپ ان کے سبارڈینیٹ تھے, انہوں نے پکڑ لیا آپ کو. میں ریکارڈ درست رکھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عین آئینی اور قانونی تھا اور اسی وجہ سے ہم نے اسے قبول کیا, خوش دلی سے قبول کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے. میں ان کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا ہوں, انہیں مانا لیڈر آف اپوزیشن, کبھی بائیکاٹ نہیں کیا. تو یہ بات نہ کرے, یہ آئین اور قانون کا راستہ ہے, اب اس کو اپنائے. آپ کے سامنے ہوا ہے, آپ نے اس پہ بڑی تالیاں بجائی ہوئی ہیں. دیکھیں پنچایت میں, عوام میں, ہر جگہ پہ ان تمام فیصلوں کو جو غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر سیاسی, غیر جمہوری کیے جائیں, اس کو رد کر چکی عوام. لاکھوں لوگوں کے مجمع ریفرنڈم ہے, یہ ریفرنڈم ہو چکا ہے پاکستان میں, اور ابھی 2 ملین کا مارچ ہم کرنے آ رہے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے یا 20 لاکھ لوگ لے آئیں گے, آ جائیں گے. کیا اسلام آباد کا رخ کرنا ہے, یا وہ بھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کا رخ راولپنڈی کی طرف ہوگا یا اسلام آباد کی طرف ہوگا. میں پھر یہ کیا سمجھوں, عمران خان صاحب نے کرنا ہے. یہ تو اب آپ, اس کا مطلب ہے یہ چیز اب آپ نے نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب سے سیکھ لی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے. یہ دیکھیں نا, فیصلہ سیاسی فیصلہ کرنا ہے نا, پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. تو پارٹی فیصلہ راولپنڈی میں آپ نے یہ اپنا حنیف عباسی کی طرف جانا ہے. دیکھیں وہ بھی ہمارا شہر ہے, ایسی بات نہیں. پنڈی اسلام آباد جڑواں شہر ہیں وہ, تو آپ دیکھیں. اچھا, اب اس میں ایک غوث بخش مہر صاحب, آپ ایک سینئر پاکستان کے پولیٹیشین ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ میں اسلام آباد لے کے آؤں گا. وہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں ان کا بیان. آپ نے سنا ہوگا, ذرا دوبارہ سن لیں. چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ بالکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے. ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں, یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا. وقت آ گیا کہ وہ استعفیٰ دیں, نہیں تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مظاہرے کرنے کے لیے. جو چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ جو راجہ سلطان ہے, یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں. تو غوث بخش مہر صاحب آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے, کارروائی بھی کر سکتے ہیں قانون کے مطابق. تو کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو لینے کے دینے پڑ جائیں؟ دیکھیں جی, یہ سب چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں. جیسے پہلے میرے دوست لا منسٹر نے کہا کہ سینٹ میں ایسے کیا گیا. اب آپ لوگوں آپ سمجھتے ہیں آپ نے غلط کام کیا تھا, پھر غلط کام یہ ہو رہا ہے. تو جب دیکھیں کسی بھی آدمی پر ایک اعتراض آ جائے یا ایک کنٹروورشل ہو جائے, اس کو اتنے نفیس آدمی تھے کہ ان کی تو بڑی کسی تاریخ میں بڑی تعریف تھی, ان کو خود کو چھوڑنا چاہیے. کیونکہ جب کسی آدمی کو ایک ملک اسٹیک پر ہے, اب آپ سنیں برطانیہ میں کہتے ہیں برطانیہ کو کون رول کرتا ہے, کہتے ہیں کوئن کو کون رول کرتا ہے, پرائم منسٹر کو کون رول کرتا ہے, کہتے ہیں ڈیول. وہ ڈیول کیا ہے, پبلک اوپینین. ہمارا پبلک اوپینین بھی کیا کہہ رہا ہے, ہمارا پبلک اوپینین بالکل گورنمنٹ کے خلاف ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں. ان ممبروں کی جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی اس کے بھی خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ اگر ان میں سے کسی کو اپوزیشن کر کے بٹھانا, تو پھر تو ہم جمہوریت کو دفن کر رہے ہیں پاکستان میں. اور جسی بھی ادارے کے فرد پر ایسی شکایت ہو جائے اور اتنی اس کے پر الزامات آ جائیں, اس کو خود شرافت میں استعفیٰ دے کے سائڈ کرنا چاہیے. قانون ہے اور قانون کو اپنے مرضی پر مطابق نہ چلائیں نا, فردوں کے مطابق نہ چلائیں نا. آپ ایک دم اس کو ٹھیک کریے. کون مانے گا پی ٹی آئی کے بگوڑوں کو کہ یہ اپوزیشن ہے؟ اپوزیشن کریں, کل اپوزیشن ڈکلیئر کریں, عید کے دوسرے دن بیٹھ کے لیڈر اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے چیف الیکشن کا مقرر کریں, 2 ممبر رہے وہ بھی مقرر کر کے جلدی الیکشن کروائیں. بالکل ٹھیک. کیوں ملک کو بحران میں ڈال رہے ہیں؟ ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں جی, اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ریاض فتیانہ صاحب, کچھ عرصہ پہلے تک یعنی 2017 میں عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کچھ کہا تھا, تو اس وقت جو
چیف الیکشن کمشنر تھے سردار رضا صاحب, انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کی تھی, اور پھر الٹیمیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگی. پھر ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے, اعظم سواتی صاحب نے بطور فیڈرل منسٹر کے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن سے معافی مانگی. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی کیونکہ وہ آپ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ گزارش ہے امن میر صاحب, اب میرا خیال معاملات ڈرانے دھمکانے سے بہت آگے جا چکا ہے. اچھا, اس وقت تو دم مست قلندر کے لیے ہم تیار ہیں. اب فیصلے اگر آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہے, اگر ملک میں قانون اور اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا چکا ہے, اگر عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مار کر اس کو تبدیل کر کے اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے, عوام کو چاہتی ہے, آپ نے ایک جھرلو طریقے سے یہاں پہ خود ساختہ حکومتیں بنا دی ہیں, ان حکومتوں کو عوام ہم تسلیم نہیں کرتے. نہ اوورسیز پاکستانی جو $23 ارب پاکستان کو بھیج کر پاکستان کی رگوں میں خون دے رہے ہیں اکانومی میں, نہ پاکستان کی عوام, نہ نوجوان طبقہ, اور ہمیں دیکھا ہوگا لوگ کس طرح چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں, اتنا جذبات ہو چکے ہیں. تو ہمیں ڈرنے والے اب نہیں ہیں. اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا, جتنا زور سے دیوار کے ساتھ لگائیں گے اتنی شدت کے ساتھ ہم ریئیکٹ کریں گے. اور میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے, یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے. ان کے درمیان بھی ابھی جتم پرشاد ہونے والا ہے. 12 جماعتوں کا جگتو فرنٹ زیادہ عرصہ تک کامیابی سے حکومت نہیں چلا سکتا. مہنگائی کا ایک فلڈ آ چکا ہے, ان کاریگروں نے مہنگائی کنٹرول نہیں کی, IMF کے آگے لیٹ گئے ہیں. ہم پاکستان میں کسی قسم کی غیر ملکی مداخلت پسند نہیں کرتے. پاکستان ایک قائد اعظم کا آزاد مملکت ہے, ہم غلامی کو رد کر چکے ہیں. ہم نہ غلامی کو قبول کرنے کو تیار ہیں, نہ غیر ملکی مداخلت کو, نہ یہاں پہ دھونس اور دھاندلی کے اس نظام کو. اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے, سڑکوں پر دم مست قلندر ہوگا. ہم دیکھیں گے یہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں, اور اسی سال الیکشن ہوگا اور 2/3 اکثریت سے ہم دوبارہ واپس آئیں گے. تارڑ صاحب, اس طرح کا تو فتیانہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اتنا کانفیڈنس, اتنا غصہ, اتنا اعتماد. بڑے متحمل مزاج تھے. وہ پنجابی محاورہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتے. میرے بڑے بھائی نے ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی فتیانہ صاحب پبلک اوپینین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فتیانہ صاحب نے اپنے قائد کے ساتھ کچھ دن کٹھے گزارے ہیں, وہ رنگ چڑھ گیا ہے, ورنہ یہ نہیں. لیکن یہ میں ایک سیاسی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ ان کو اتنا پرانا جانتے ہیں, میں نے تو کبھی ان کی زبان سے اس طرح کی گفتگو نہیں سنی. میرے لیے بھی حیران کن ہے, اور میرے لیے یہ بھی حیران کن ہے کہ فتیانہ صاحب کو ماضی بھول گیا ہے. ان کو تو صرف آئین سے روگردانی خود کر کے اور دوسروں پہ تھونپ رہے ہیں. اس دن سیاسی ضمیر اور آئین قانون کہاں تھا جس دن رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی؟ اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی. نہیں, میں ان کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. فتیانہ صاحب نے اس کی, اسی لیے میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہاں, آپ نے اس کو درست نہیں قرار دیا تھا. اور اس دن کہاں گئے جس دن اقاموں کے فیصلے آ گئے. سر اس کو چھوڑ دینا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج نوٹس لیا ہے, تو وہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف؟ میر صاحب, آپ نے ابھی سنوایا, مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم یہ زبان استعمال کر سکتا ہے ایک آئینی عہدیدار کے خلاف جس کو انہوں نے خود پرپوز کیا ہوا ہے. ہاں, راجہ سلطان سکندر صاحب کی نومینیشن پارلیمانی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی. وہ ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس سیکشن 10 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, جو کہ تمام جماعتوں نے 0 ڈیسینٹنگ ووٹ سے بنایا تھا, اس کے پاس ہونے میں 1 ڈیسینٹنگ ووٹ نہیں. اس کے تحت اس کو وہی اختیار ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو ہیں, یعنی کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 6 ماہ تک سزا دے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی بھی جرمانہ جو ہے وہ ان پہ عائد کیا جا سکتا ہے, اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. 5 سال کے لیے سیاست سے بھی باہر ہوتے ہیں. 5 سال کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا, لیکن یہ تو فیصلہ اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. ضرور جائیں, لیکن الیکشن کمیشن پہ اگر یہ کنٹیمپٹ کا کیس نہیں ہے نا میر صاحب, معذرت کے ساتھ, تو پھر یہ قانون ختم کر دیں. چلیں, بہت بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, جناب ریاض, جناب غوث بخش مہر صاحب. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.